बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बयान किए जाते हैं तो आवाम बेशक के नारे लगाती है, सुभान अल्लाह, इस तरीके से खूब आवाज़ बुलंद के साथ ये सुभान अल्लाह पढ़ते हैं और स्टेज पे चढ़ के बाकायदा नारे लगाए जाते हैं ख़तीब के लिए कि फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद, फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद। इस तरीके से बहुत शोर गुल किया जाता है। क्या है इन वाक़यात की हकीकत और कौन से है वो वाक़यात, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में सब कुछ पेश करूँगा इंशाअल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक सही बात और दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहला जो वाक़या है वो ये है कि एक शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत की वजह से उसके अंदर की तमाम बुराइयां ख़त्म हो गई। सुने वाक़या क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आके कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं। उन बुराइयों के साथ क्या मेरा इस्लाम कबूल होगा? वो बुराई ये है, पहली ये कि झूठ बोलता हूँ, दूसरी जिना करता हूँ, तीसरी शराब पीता हूँ, चौथी चोरी करता हूँ। ये चार बुराइयां है। क्या इसके साथ मेरा इस्लाम कबूल होगा? क्या ईमान कबूल होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चाहते क्या हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शख्स कहते हैं कि इनके साथ या फिर कोई एक बुराई मुझे छोड़ने की तलकीन कर दीजिए, मैं एक बुराई छोड़ सकता हूँ, आप कुछ भी छुड़वा लीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो और इस्लाम कबूल कर लो। चुनांचे वो शख्स जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं और झूठ ना बोलने का वादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा लेते हैं, कर लेते हैं। तो जब ये शख्स जो है पहुंच जाते हैं अपनी मजलिस में जिसमें कि ये बुराइयों में पहले मुलव्विस हुआ करते थे, तो वहाँ पर देखा कि शराब पेश की गई, तो ये कहने लगे, भाई मैं शराब नहीं पी सकता, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि तुमने शराब पी थी, तो अगर मैं सच बोला तो मुझ पे जो है हद लगेगी, और अगर झूठ बोला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वादा किया है उसके खिलाफ होगा, इसलिए मैं शराब पीता ही नहीं। फिर जो है ये जिना के अड्डे की तरफ जाता है, यानी कि उस साइड से गुजरता है तो जिना की दावत दी जाती है। वहाँ पर भी यही कहता है ये कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि तुमने जिना किया है और अगर मैं झूठ बोला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत होगी, और अगर सच बोला तो फिर मुझको संसार कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से ये चोरी के मकाम की तरफ भी जाता है, यानी कि जो साथी चोर थे उनके पास से गुजरता है तो चोर भी कहते हैं कि भाई चलो चोरी के लिए चलते हैं। तो ये शख्स कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। कि क्यों? कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और अगर मैं सच बोला और चोरी करते हुए यानी कि चोरी की और फिर अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या तुमने चोरी की है, अगर मैं सच बोला तो मेरा हाथ काट दिया जाएगा, और अगर झूठ बोला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा जो किया है उसके बरखिलाफ होगा, खयानत होगी, इसलिए मैं चोरी नहीं करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल पे खड़ा किया कि झूठ नहीं बोलना, बाकी सारी की सारी बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो गई। तो क्या है इस वाक़ये की हकीकत? ये वाक़या आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन की जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है, लेकिन तमाम मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि इस वाक़ये की कोई सनद नहीं है, ये बग़ैर सनद का वाक़या है। और ज़ाब्ता और कानून ये है, उसूल हदीस में ये ज़ाब्ता और कानून है। मैंने कल भी आप हज़रात के सामने पेश किया था, नुज़हतुल नज़र में से तोहफ़तुल क़मर मैंने आप हज़रात के सामने पेश की थी। उसमें साफ़ लफ्ज़ में ये बताया गया है कि जिस वाक़ये की या जिस हदीस की सनद ही नहीं मिल रही
اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے اس کو بول کے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور چونکہ اس میں واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مخاطب کیا جا رہا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر اس کی آپ کو سند مل جاتی ہے تو بالکل بیان کرے، ورنہ بغیر سند کے اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصول حدیث کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ تمام ضابطے اور قوانین مل جائیں گے، کھول کے دیکھ لینا آپ کتابیں۔ دوسرا واقعہ، اللہ کے راستے میں دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی ہوتی ہے۔ یہ بڑا مشہور ہے، جب اللہ کے راستے میں جماعتیں جاتی ہے، میں تبلیغی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن لینا پڑ رہا ہے کیونکہ آج کل اللہ کا راستہ وہی سمجھا جاتا ہے، باقی جتنے بھی دین کے کام کیے جا رہے ہیں ان کو دین کا کام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بہرکیف سن لیجئے اس واقعے کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اس کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی، انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ روایت کہیں بھی موجود نہیں ہے، اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ کو صحیح روایت سے یہ باتیں ضرور مل جائے گی کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب چونکہ جب لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو وہ مسافر ہی ہوتے ہیں، سفر ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول ہوتی ہے یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ یہ تو کہا ہے کہ جو سفر کرتا ہے، مسافر ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور علماء نے یہاں ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو دنیاوی اغراض کے لیے بھی سفر کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر یہ لوگ تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کی دعا تو اور زیادہ مقبول اور قبولیت کے قریب پہنچ جاتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول ہوتی ہے ایسی کوئی روایت کہیں بھی نہیں ملی، لہذا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی دعا اس سے کہیں زیادہ جلد قبول ہوگی انشاءاللہ، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول ہوتی ہے ایسی کوئی معتبر روایت نہیں ملی، کہیں سے بھی اس کو جو ہے بیان نہیں کیا جا سکتا، کہیں سے بھی نہیں ملی ہے، کوئی بھی روایت نہیں ملی ہے، یہ روایت موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا اگلی روایت جو ہے یہ بھی سن لیجئے۔ بیوی کا روٹھنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے اور منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سچ بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ مشہور کیا گیا ہے، عاشق مزاج لوگوں نے اس کو مشہور کیا ہے، جو عاشق مزاج ہوتے ہیں نا انہوں نے اس کو مشہور کیا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے معلوم پڑ جاتا ہے، جب خوش ہوتی ہو اس کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں کوئی بات پوچھتا ہوں تو آپ اس کا جواب اس طریقے سے دیتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اور جب خوش ہوتی ہو تو میں کوئی سوال کرتا ہوں تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو تو اس وقت جو ہے یہ کہتی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔
تو یہ بخاری شریف میں آپ کو روایت مل جائے گی، اس کو بے دھڑک ہو کے بیان کریں۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کی دین ہے کہ بیوی کا روٹھنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور شوہر کا منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی امی عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھتی تھی۔ کیوں روٹھے گی؟ ہے کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ بھئی معاذ اللہ الیاذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا کوئی حق دبایا ہو، جبھی تو ناراض ہوگے نا۔ بھئی آپ کی بیوی آپ سے کس لیے ناراض ہوتی ہے؟ اسی لیے نہ کہ آپ اس کی جو ہے خیال نہیں رکھ رہے، آپ اس کو جو ہے توجہ نہیں دے رہے، آپ اس کے جو ہے کیئر نہیں کر رہے، بیمار ہے عیادت نہیں کر رہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جا رہے، وغیرہ وغیرہ، یہی سب ہوتا ہے نا۔ تو آپ جو ہے کوتاہی کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوتاہی کی امید نہیں کی جا سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے حق میں کوتاہی کی ہو۔ مجھ سے جو ہے امید کی جا سکتی ہے کہ میں نے کوتاہی کی ہو، آپ سے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ نے کوتاہی کی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے حق میں کوتاہی کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سوشل میڈیا پہ بنا کے ڈالا گیا ہے، اور اس چکر میں بہت ساری خواتین اپنے گھروں کو برباد کرنے کے کگار پہ پہنچ گئی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہم روٹھیں گے اور آپ ہمارے شوہر منائیں گے، تو ہمارا روٹھنا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سنت بن جائے گا، اور شوہر کا منانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے گا۔ تو خوب یاد رکھو، یہ گھروں کو برباد کرنے والی بات ہے۔ نہ ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روٹھی ہے، اور نہ ہی کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹھنے کا موقع دیا ہو۔ ہاں اتنی تو بات بتائی جا رہی ہے بخاری شریف میں کہ جب ناراض ہوتی ہو تو مجھے معلوم پڑ جاتا ہے، اور جب خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے معلوم پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ناراضگی اور یہ جو خوشی ہے، یہ صرف ایک فطری چیز ہے، ایک فطری چیز۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیوی کے پاس ہیں، تو یہ فطری چیز ہے کہ وہ جلن ہو جائے، سوتن سے جلن ہو جائے، تو پھر نخرہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نخرہ دکھایا جاتا ہے۔ جیسے عورتیں ہو گئی عموماً ہے نا عادت ایسے کر کے، تو وہ والی عادت جو ہوتی ہے وہ ادا، اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئی اور روٹھ گئی، تو یہ پھر جو ہے ہماری بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ ناراض ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نخرہ ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو اس کو ہم ناراضگی نہیں کہیں گے، کہ روٹھنا نہیں کہیں گے اس کو۔ تو اس لیے جو ہے اپنے گھروں کو برباد نہ کرے۔ خواتین کو میں خصوصی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ روٹھنا جو ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کہیں نہیں ملا، یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے، بس یہ سمجھ لیجیے۔ باقی حقیقت کیا ہے وہ میں نے بخاری شریف کی روایت سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا، اور اس پوری روایت کو، پورے واقعے کو جو سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے پھیلایا گیا ہے، اس کو میں ڈسکرپشن میں بھی لکھوں گا، آپ وہاں سے اس کو مکمل پڑھ لیجئے۔ خلاصہ سب کچھ اسی طریقے سے آئے گا جیسے میں نے بتایا۔ باقی ڈسکرپشن آپ کھول کے دیکھ لیا کریں، اس میں جو ہے نا میں یہ روایت کا اور واقعے کا حکم تحریر کر کے ڈالتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔